दजाल के माँ बाप कौन होंगे? उसके जो पेरेंट्स होंगे यहूदी होंगे, और एक ये भी हमें साइन मिलता है कि वो बांझ होंगे काफ़ी अरसे से, और शायद 10-15-20 साल औलाद नहीं होगी, कुछ इस तरह से आता है। और फिर फाइनली उनको जो औलाद होगी तो वो असल में बच्चा जो होगा वो दज्जाल होगा। ये पहचाना कब जाएगा? कोई मुल्क हमें पता है कि किसके अंदर ये होगा? जब उसका ज़हूर हो जाएगा तो 40 दिन दुनिया में रहेगा। 1 डे लाइक अ ईयर, हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक। इमाम मेहदी के ज़हूर की जो है निशानियाँ, वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। 3 इलाके, यमन, इराक और शाम, जब इनमें बदअमनी हो, इन पे सैंक्शंस लगाए जाएं, हदीस की रोशनी में आपको बता रहा हूँ, तो फिर इमाम मेहदी का ज़हूर बड़ा करीब है। ग़ज़वा हिंद के बारे में भी मैंने सुना ये वाली बातें। बहुत ठोस हदीस हमें मिलती हैं और बड़े क्लियर उनमें अल्फाज हैं हिंद के इलाके के, और उसने बाकायदा तारीफ़ की कि क्या ही वो आर्मी होगी जो हिंद को फ़तह करेगी। और एक हदीस में तो ये इशारा मिलता है कि हज़रत ईसा के टाइम के करीब ये होगा। याजूज माजूज जो हैं वो आसमान से उतरेंगे, ज़मीन से निकलेंगे? सहाबी ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने किया क्या है उसके लिए, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आएगी, जब ज़ाहिर है आएगी, लेकिन तुम्हारी तैयारी क्या है उसके बारे में। तो इसी तरह याजूज माजूज का जो वाक़या है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई के साथ, मोहम्मद अली भाई के साथ, मैं अली भाई कहता हूँ, मेरे वही ज़ुबान पे जो है वो आया हुआ है। मोहम्मद अली भाई के साथ हमारा तीसरा पॉडकास्ट है माशाल्लाह, और हर दफ़ा आपकी तरफ से जो पजीराई होती है उस पर मैं मजबूर हो जाता हूँ, शर्मिंदा भी हो रहा होता हूँ कि बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोग सुनना चाहते हैं और आपके मैसेजेस, आपका फ़ीडबैक हमें ये बता रहा होता है। बड़ा शानदार काम कर रहे हैं यूथ क्लब की शक्ल में, और मुख्तलिफ जगहों पे आप इनके लेक्चर सुनते हैं, इनके अपने यूट्यूब चैनल्स को आप देखते हैं, फेसबुक, इंस्टा के ऊपर माशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी ये बात की थी, लेकिन मुझे हर दफ़ा ये बात करके बहुत मज़ा आता है कि मैं जब उन इवेंट्स में जाता हूँ जहाँ पे मोहम्मद अली भाई होते हैं, तो आप यकीन जानिए कि यूथ की जितनी क्लैपिंग मैंने इनके लिए देखी है, मैंने पैनल में मौजूद किसी दूसरे शख्स के लिए नहीं देखी। आंखों देखा आपको हाल बता रहा हूँ मैं। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा से वक्त निकाला। हमने काफ़ी वैसे बात की दजाल पे, और काफ़ी उसके ऊपर और सवालात भी आए, काफ़ी चीज़ें आईं, तो थोड़ा सा हम इस पे करके, और आज क्योंकि मैं चाहूँगा कि जैसे हमने पिछली दफ़ा ऑफ कैमरा बात की थी कि हमें मज़हब बेजार जो लोग हैं, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, उसके ऊपर भी थोड़ा सी बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें भी अगर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए कोई देख ले और अल्लाह उसको कबूल कर ले। तो अली भाई, दजाल के हवाले से बड़े शॉर्ट से क्वेश्चन, और वो जो कि उसके माँ बाप कौन होंगे? इसमें उसामा भाई मुख्तलिफ राय है हमारे स्कॉलर्स में, और एक राय ये है कि हज़रत आदम के दौर से एग्जिस्ट करता है वो, एक राय है। और एक राय ये है, कुछ टर्की के स्कॉलर्स हैं उनकी, कि हज़रत सुलेमान के दौर में एक औरत थी, उसकी एक जिन से शादी, या शायद एक मेल था, उसकी फ़ीमेल जिन से शादी हुई थी, उसकी औलाद से दज्जाल है, उसके नतीजे में दज्जाल की पैदाइश। लेकिन ये एक ज़ईफ़ ओपिनियन है, और पहले वाला भी इतना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं। मैं सारे ओपिनियन सामने रखता हूँ। सही हदीस की रोशनी में, असल में हदीस में है कि उसके जो पेरेंट्स होंगे यहूदी होंगे, और एक ये भी हमें साइन मिलता है कि वो बांझ होंगे काफ़ी अरसे से, और शायद 10-15-20 साल औलाद नहीं होगी, कुछ इस तरह से आता है। और फिर फाइनली उनको जो औलाद होगी तो वो असल में बच्चा जो होगा वो दज्जाल होगा, यानी उसकी पैदाइश होगी। ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि मदीना में एक शख्स था इब्न सयाद, तो उसके हवाले से हमें सही हदीस मिलती है सही मुस्लिम में, कि कुछ सहाबा का ओपिनियन था कि वो वाला दज्जाल है, क्योंकि 30 दज्जाल का जिक्र है ना, 29 झूठे नबी होंगे, उनको भी दज्जाल का, क्योंकि वो दज्जल है धोखा, तो झूठा नबी एक धोखा ही होता है। लेकिन जो उनका सबका जो बड़ा दज्जाल है वो असल में ये है मसीह दज्जाल, जो कुर्ब क़यामत के करीब आएगा। तो कुछ सहाबा का ओपिनियन था कि जो वो बड़े वाला दज्जाल है वो इब्न सयाद है। इस वाक़े से ये साबित होता है कि सहाबा इस बात पे क्लियर थे कि वो एक इंसान होगा, इब्न आदम होगा, और उसकी पैदाइश होगी ऑफ कोर्स। तो ये चंद बातें से हमें ये पता लगता है कि उसके यहूदी माँ बाप होंगे, और उसकी पैदाइश हो चुकी है, क्योंकि उसामा भी तमीम अद-दारी एक सहाबी, जो बाद में पहले क्रिश्चियन थे, फिर उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद उन्होंने अपना पूरा सफ़र बताया कि मैं एक जजीरे में गुम हो गया, वहाँ पर जो है दसासा जानवर जिसके बाल ही बाल थे वो मिला,
اور پھر وہ مجھے ایک مندر میں لے گیا. وہاں پہ میں نے ایک دیو ہیکل انسان دیکھا, یعنی اس کی جسامت بہت بڑی تھی, کندھے بہت مضبوط تھے, تو وہ چینز میں بندھا ہوا تھا. اور اس نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے اور پھر اس نے بتایا میں دجال ہوں. تو نبی نے پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں تمہاری ملاقات دجال سے ہی ہوئی ہے. اور نبی نے کہا ویسے تو وہ جھوٹا ہے, لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے, کیونکہ اس نے ایک بات کی تھی نا کہ عربیوں کی طرف کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں, تو انہوں نے تمیم الدار ان کا آیا ہے. تو دجال نے پھر کہا تھا نا کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کی بات مان لیں. تو یہاں بھی اس کا یہ بات اس نے سچ کی ہے, ویسے وہ جھوٹا ہے. تو دیکھیے یہ بڑا ویسے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے کہ اگر وہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ ایک جزیرے میں قید ہے, جو کہ اس حدیث سے پتہ لگ رہا ہے. وہ جزیرہ کہاں پہ ہے, یا کچھ لوگ تھوڑا اور اوپینین بھی دیتے ہیں کہ نہیں پیدا اس نے ہونا ہے, لیکن وہ جو صحابی کو ایک چیز دکھائی گئی وہ میں بھی فیوچر کی کوئی چیز تھی کہ پیدا ہو کے وہ قید ہوگا, یا وہ پیدا ہو چکا ہے اور قید ہو چکا ہے اور صحابی کو پھر نظر آیا. اس میں مختلف آراء ملتی ہیں. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسامہ بھائی, لیکن ہمارے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے, کیونکہ اس میں تو بہت آراء آپ کو مل جائیں گی کہ وہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے, آیا پیدا ہو چکا ہے, جن ہے, انسانوں میں سے ہوگا. اس پہ تو بہت سے اوپینینز پھر مل جائیں. دو اسی کے حوالے سے چیزیں جو ہمیں روایات بتاتی ہیں یا ہمیں جو کچھ پتہ ہے کہ یہ پہچانا کب جائے گا, ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ اس کا جو جب یہ پہچانا جائے گا یا جس وقت ہوگا تو کوئی ملک ہمیں پتہ ہے کہ کس کے اندر یہ ہوگا, یا اس کے بارے میں نہیں ہے اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہے ہسٹری میں یا ریسرچ میں یا کلیئرٹی کچھ ہمیں ملتی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ غصے میں چینز کو توڑ کے باہر آ جائے گا. بالکل یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے, اور یہ شام کی طرف آئے گا, امام مہدی کی طرف آئے گا اپنی فوج کو لے کے اصفہان کے علاقے سے. اصفہان جو ہے ایران کا علاقہ ہے, وہاں سے یہ شام کی طرف آئے گا, اور وہاں پر پھر جو ہے ظاہر ہے امام مہدی سے لڑائی, اور پھر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہے, اور فائنلی اس کو حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قتل کریں گے, اور یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا بہت کم ٹائم میں. 40 دن کا ذکر ہے نا, جب اس کا ظہور ہو جائے گا تو 40 دن دنیا میں رہے گا. 1 day like a year, حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں, 1 day like a month, 1 day like a week, and the rest of the days, 37 دن تمہارے جو باقی کے دن ہوتے ہیں. تو صحابہ نے سوال پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے ان دنوں میں جو ایک دن سال کے برابر ہوگا, مہینے کے برابر. مطلب اس نے کہا جیسے تم حساب لگا کے پڑھتے ہو 24 گھنٹے کا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور اس پہ بھی کافی اسکالرز نے بات کی ہے, مختلف انٹلیکچوئلز نے اس پہ اپنی رائے دی کہ یہ ایک دن سال کے برابر, ایک دن مہینے کے برابر, اس سے کیا مراد ہے. لیکن ان شارٹ یہی ہے کہ دیکھیے جتنا عرصہ بھی وہ رہے گا تو اس دوران وہ کرے گا کیا کیا. مختلف ملکوں میں جائے گا, ساری دنیا کے جو ملک ہیں نظر یہی آ رہا ہے اس کے آگے سبمٹ کر جائیں گے. کافی تعداد میں انسانیت اس کے پیچھے نکلے گی. عورتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ عورتیں سب سے پہلے نکلیں گی کیونکہ انفلوئنس ہو جاتی ہیں عورتیں. مکہ مدینہ تک جائے گا, لیکن وہاں پر اینجلز ہوں گے, گارڈ کر رہے ہوں گے ان دروازوں پہ. مکہ اور مدینہ کے جو انویزیبل دروازے ہیں تو وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. لیکن مدینہ جا کے وہ پیر مارے گا زمین پہ, ایک زلزلہ آ جائے گا. اس زلزلے سے ڈر کے وہ لوگ جو منافق ہیں مدینہ میں رہ رہے ہیں وہ نکل آئیں گے اور وہ اس کو جوائن کر لیں گے. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اس ٹائم ادھر ہی ہوں گے. تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اس کا فتنہ بہت میسو, بہت بڑا ایک فتنہ ہے, اور میجورٹی انسانیت اس کو جو ہے نا فالو کر رہی ہوگی, ڈیسیو ہو رہی ہوگی. آپ نے پوچھا اس کو پہچانا کیسے جائے گا, یہی تو اسامہ بھائی اس کی ڈسیپشن ہے کہ اس کو پہچاننا بہت مشکل ہوگا. یہی چیلنج, جی یہی دیٹ از دا چیلنج. لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں گے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ دجال ہے, تو لبادہ ایسا جو ہے نا وہ اڑا ہوگا. ہاں تو ایک مومن اس کو پہچان لے گا. اس میں ٹیکنالوجی کا بھی رول ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے, پتہ نہیں جیسے جیسے کچھ اترتا ہوا دکھا دے, کچھ بھی کر لے. ڈیفینیٹلی جی, جیسے جیسے اے آئی کا دور, ہمیں کافی چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں, واضح ہو رہا ہے, ڈسیپشن کتنی آسان ہو گئی ہے. لوگ تو ایک غلط نیوز کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے بالکل صحیح نیوز ہے. تو واٹ اباؤٹ دجال, ٹھیک ہے, تو بڑا ایک فتنہ ہے یہ. شارٹلی تھوڑا سا مجھے امام مہدی کی جو ان کے ظہور کی جو ہے نشانیاں وہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, میں نے تو یہ بھی سنا پچھلے دنوں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کسی نے نہیں آنا,
یہ والی بات بھی یہ خود سے بنایا ہوا ہے، یہ میں نے کہیں پہ جو ہے وہ شاید ویڈیو تھی کیا تھا، تو میں اس پہ بھی آپ نے جاننا اصل چاہوں میں گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں خود سے بنایا ہوا ہے، کہیں نہیں ہے، وہ اس بیسس پہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں وہ کہتے ہیں دجال کا بھی ذکر نہیں ہے، امام مہدی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی باتوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن میں تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کتا حرام ہے، کتے کا گوشت قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کتے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے حلال اور حرام کی بہت سی چیزیں حدیث میں آتی وہاں سے کلیئرٹی آ گئی ہیں، وہاں سے کلیئرٹی آ گئی، تو اس لیے صحیح احادیث ہیں اس پر امام مہدی کے اوپر، اور باقاعدہ ان کے جو ہے نام کے اوپر ہے، ان کا نام محمد ہوگا اور نبی وسلم کی آل میں سے وہ ہوں گے، اور ان کے ظہور کا ذکر ہے کہ وہ کعبہ میں لوگ ان کو پہچانیں گے، مکہ میں کعبہ میں ان کو پہچانا جائے گا، اور ایک آرمی ان کے پیچھے بھی آئے گی ان کو مارنے کے لیے، لیکن اس کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا، جس سے اور واضح ہو جائے گا کہ ہی از دا ون، یہی ہے امام مہدی۔ اور وہ عام سے انسان ہوں گے، لیکن ایک دن میں ایک رات میں اللہ ان میں صلاحیات ایسی بھر دیں گے کہ وہ ظاہر ایک لیڈر بن جائیں گے۔ صحیح حدیث سے یہ ساری چیزیں جو ہمیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور کیا حالات بنتے ہوئے نظر آئیں گے ان کی آمد سے تھوڑا سا عرصہ پہلے؟ کچھ وارز چل رہی ہوں گی، مسلم امہ ایک لیڈر کی تلاش میں ہوں گے، ایک ویکیوم ہوگا بہت زیادہ۔ 3 علاقوں کا خاص ذکر آتا ہے، یمن، یہ تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے ایگزیکٹلی حالات بہت حالات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا میں نے علماء سے سنا پڑھا خود بھی کچھ، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ کلوز ہیں۔ دیکھیے یہ 3 علاقے یمن، عراق اور شام، جب ان میں بدامنی ہو، ان پہ سینکشنز لگائے جائیں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر امام مہدی کا ظہور بڑا قریب ہے۔ اسپیشلی جو شام کا علاقہ ہے اس میں جب بدامنی، اور شام میں سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، فلسطین بھی ہے، کرنٹ اسرائیل بھی شام کے علاقے کا، جو گریٹر شام تھا، بلاد الشام نبی وسلم کے دور کا، اس میں تو فلسطین بھی تھا۔ تو آج آپ کے سامنے ہے یہ علاقہ بہت عرصے سے جو ہے ایک خون خرابے کا شکار ہے، لڑائیوں کا گڑھ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، وارز کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے، اور اس طرح یمن میں فوڈ کرائسس چل رہا ہے، عراق تو کافی عرصے سے سینکشنز وہاں لگیں، تو یہ بہت بڑا سائن ہے۔ پھر 3 جو ہے شہزادوں کا ذکر ہے جو لڑائی کریں گے ایک خزانے کے اوپر، اور اس کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، یہ بھی حدیث کی روشنی میں آتا ہے۔ تو وہ بھی اگر آپ تھوڑی کنٹروورشل بات نہ ہو جائے، لیکن کچھ لوگ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ سعودی کنگڈم میں جو اس وقت چل رہا ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ان شہزادوں کو، اس میں ہم ڈیٹیل میں اتنا نہ جائیں تو بہتر ہے، لیکن یہ کچھ لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں حسام بھائی نظر آ رہا ہے، ویکیوم بھی بنا ہوا ہے لیڈرشپ کا، اور مسلم امہ کٹ رہی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، غزہ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ علاقے شام ہو گیا، یمن ہو گیا، پھر عراق کا علاقہ ہو گیا، یہاں بدامنی ہے بڑے عرصے سے، تو بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے چیزیں۔ بھائی ہند کے بارے میں بھی میں نے سنا یہ والی باتیں کہ کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ بھی اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہونا۔ دیکھیے صحیح حدیث میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہے، 2 صحیح حدیث ہمیں ملتی ہیں اس کے اوپر۔ ہاں بہت سی حدیث ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ضعیف حدیث ہیں، لیکن 2 بہت ٹھوس حدیث ہمیں ملتی ہیں، اور بڑے کلیئر ان میں الفاظ ہیں ہند کے علاقے کے، اور نبی نے باقاعدہ تعریف کی کہ کیا ہی وہ آرمی ہوگی جو ہند کو فتح کرے گی، اور ایک حدیث میں تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ٹائم کے قریب یہ ہوگا، کیونکہ نبی نے فرمایا 2 آرمیز کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک حضرت عیسیٰ والی جو آرمی ہے، ایک وہ جو ہند کو فتح کرے گی۔ تو غزوہ ہند میں دیکھیں اگر مجموعہ رکھا جائے عثمان بھائی کافی حدیث کا، تو ایک یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ غزوہ ہند جو ہے نا شاید یہ سٹیجز میں ہوگا۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو محمد بن قاسم نے سٹارٹ کیا تھا 8ویں صدی میں، جب انہوں نے ملتان فتح کیا تھا، کیونکہ ہند میں پاکستان بھی اس ٹائم میں آتا تھا۔ آف کورس جب نبی نے ہند کہا تو ہند سے کیا مراد ہے، یہ بھی تو ایک کویشچن ہے نا، اس سے صرف انڈیا مراد نہیں ہے، اس سے مراد پاکستان کا علاقہ ہے، اس سے مراد کچھ افغانستان کا علاقہ ہے۔ تو محمد بن قاسم آئے تھے، سندھ تک آئے تھے، تو وہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور پاکستان لیٹ سے اس کا کچھ علاقہ فتح ہوا، ہند ہی فتح ہوا۔ اس کے بعد غزنوی جو سلطنت آئی، پھر دہلی سلطنت آئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ مغلز نے انڈیا کو کافی جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیا، انڈیا جو کرنٹ انڈیا ہے اس کو فتح کیا، اور وہ بھی ایک مسلم حکومت ہی ہم کہیں گے نا، چاہے جو بھی ان میں کمزوریاں تھیں، لیکن ایک اسلامی حکومت، مسلم حکومت کہہ لیجیے اسے۔ تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ دور بھی ہے، لیکن یہ قرب قیامت میں بھی ہوگا، یعنی یہ پارٹس میں ہوگا،
اور یہ چلتا رہے گا تھرو آؤٹ. اور فائنلی کمپلیٹلی جو ہے حضرت عیسیٰ کے دور میں ہند جو ہے وہ فتح ہوگا. علی بھائی غزوہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اصل میں اسامہ بھی غزوہ جب ہند کے ساتھ غزوہ کا نام جوڑتے ہیں، غزوہ کا ٹائٹل، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے ایسی جنگ جو دین کے لیے لڑی گئی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک ڈفرینس ہے نا، کچھ جنگیں نیشنل سینٹیمنٹ کے لیے لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں ریسورسز کے لیے لڑی جاتی ہیں، لیکن جو خاص دین کے لیے، اللہ کی شریعت نافذ کرنے کے لیے، اس کو بھی غزوہ کہتے ہیں. اوکے بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اس ٹاپک پہ آخری سوال جو ہے وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے، زمین سے نکلیں گے، کوئی اس کے بارے میں کیا ہے، کہاں سے آئیں گے؟ سورہ انبیاء میں ہے چڑھائی سے اتریں گے ایک پہاڑ سے، کہ اوپر سے آئیں گے. اور اسی طرح سورہ کہف میں ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے آئیں گے، جس پہاڑ کے پیچھے انہیں قید کیا گیا ہے، اور ایک گیٹ، ایک وال بنائی گئی ہے جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی. تو دیکھیں اگر قرآن کی آیات کو لٹرل لیا جائے، جس طرح ہمارے اسلاف نے اپینینز دیے، تو وہ تو یہی ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے پیچھے قید ہیں اور وہ ایک چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہوں گے. سورہ انبیاء کی روشنی میں بھی ہے. تو یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی جگہ، اس دنیا میں ہی کہیں ہیں، اور وہیں سے وہ آ رہے ہوں گے، آسمان سے آ رہے ہوں گے. کچھ ویو ملتا ہے، پورٹل کی بات کی جاتی ہے. جیسے یہ چیز اس لیے معروف ہو گئی یوتھ میں کیونکہ آج کل ہم کچھ موویز دیکھتے ہیں، تو اس میں جیسے مارول کی موویز ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے اس میں کہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ اور گیلیکسی سے کچھ انسانوں کو تباہ کرنے والے ان کے کچھ دشمن آ رہے ہیں. اگر میں ایگزیکٹ نیم کروں، ایونجرز ایک جو مووی ہے، اس میں کانسیپٹ دکھایا کہ کسی اور گیلیکسی میں کچھ ایسی مخلوق ہے جو انسان کو تباہ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے پورٹل کھولا، پورٹل کھول کے وہ اب اوپر سے آ رہے ہیں، ان کی آرمیز آ رہی ہیں، دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سپر مین، اس میں بھی یہی کانسیپٹ ہے، ایک اور سیارے کے جو ہے نا وہ کچھ سپر ہیومنز وہ دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو شاید یہ چیزیں اتنی معروف ہو گئی ڈی سی کامکس اور مارول کی وجہ سے کہ یوتھ اس میں انٹرسٹ بھی لیتی ہے. تو شاید کچھ لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مے بی لڑیاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مے بی یہ بات سچ ہوگی، ایک اور مخلوق کسی اور جگہ سے اس طرح آئے گی، پورٹل کھول کے اوپر سے آئے گی. اگین یہ اندازے ہیں اسامہ بھائی. ہمارا کام، ہماری اپروچ جو شریعت کی اپروچ ہے نا، شریعت کا مزاج وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل ایکشن کیا ہے، بچہ کیسے جائے. جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے، واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ. تو آئے گی، جب ظاہر ہے آئے گی، لیکن تمہاری تیاری کیا ہے اس کے بارے میں. تو اسی طرح یاجوج ماجوج کا جو واقعہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس سے ایک بڑا زبردست لیسن اسامہ بھائی یہ ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے بہت ایک سخت دیوار تعمیر کی، بڑی اسٹرانگ دیوار تعمیر کی آئرن اور کاپر کے مکسچر سے. تو ہمارے لیے لیسن لرنٹ یہ ہے کہ جتنا بڑا فتنہ ہوگا اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنی چاہیے، اتنی حفاظت کرنی چاہیے. اب آج کے دور میں یاجوج ماجوج جیسا چلے، اتنی بڑے لیول کا فتنہ تو نہیں ہے کہ جو ہر چیز کو ہی کھا جائیں گے اور قتل و غارت کریں گے، تباہی مچا دیں گے. لیکن آن اے سائیکولوجیکل لیول آپ دیکھیں اسامہ بھائی، ہر بندہ پریشان ہے فتنوں کی وجہ سے، اور پریشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. لائف ایسی ہو گئی ہے. تو ہمیں نا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پروٹیکشن کتنی کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ارد گرد دیوار کتنی تعمیر کی ہوئی ہے کہ وہ فتنے ہماری فیملیز تک نہ آئیں. وہ تیر جو چل رہے ہیں شیطان کے، اور لیٹ سے ان لوگوں کے جو شیطان کی آرمی کا حصہ ہیں، الومیناٹی ٹو نیم ون، سیدھی سی بات ہے، جن کے ہاتھ میں میڈیا انڈسٹری ہے ساری، اور وہ ہمارے بچوں، ہمارے سب سارے کچھ سوشل میڈیا کے پورٹلز ہیں، وہ سارے ہمارے گھر گھر میں دیکھیں نا. نیٹ فلکس اسامہ بھائی اس کا ایک ایجنڈا ہے LGBTQ اور جینڈر آئیڈینٹی. وہ اب کارٹونز میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں، معصوم بچوں کے ذہن پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ فتنے سے ہم نے بچنا کیسے ہے، اور اس واقعے سے یہی تعلیم ملتی کہ دیوار تعمیر کرو، اپنے ارد گرد پروٹیکشن تعمیر کرو. میں اس پہ بات کمپلیٹ کر چکا ہوں، لیکن آپ نے ذکر کیا تو میں اینڈ پہ تھوڑا سا ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ابھی آپ نے جو کارٹونز کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی جو سینسٹیوٹی ہے شاید اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ابھی تک. نیٹ فلکس کی آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک ہے، ہم شوق میں اس کو دیکھتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور وہ ہمارے ذہن سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جب کارٹونز کی بات کی جاتی ہے تو پیرنٹنگ کا بڑا اہم رول اس کے اندر ہوتا ہے، بجائے اس کے
کہ آنے والے وقت کی تیاری کے لیے ان کو اسلامک واقعات بچوں کو بتائے جائیں، سکھائے جائیں. اچھا ہمارا کوئی ایسا چینل بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کارٹون ایسے بنائے جائیں جس کے اوپر آپ کو اسلامک واقعات جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کر کے نہ دکھائے جائیں، بتائے جائیں کم از کم اس طرح سے. میں صرف چھوٹی سی بات کر کے آپ کا ایک شارٹ سا اس پہ لینا چاہوں گا پوائنٹ آف ویو کہ میں نے 3.5 سال کے بچے کو یہ کہتے ہوئے جب سنا کہ یہ بیبی آنے والا ہے، تو میں نے وہ جس سے وہ بات کر رہا تھا میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ اس کو کیسے پتا چلا ہے؟ تو مجھے جواب ملا کارٹون دیکھ کے. یہ کارٹون میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. تو 3.5 سال کا بچہ اگر یہ چھوٹی سی بات ہے، وہ جو کچھ مرضی ڈال دیں اس کچے ذہن کے اندر وہ ویسے ہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیرنٹنگ اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے اس دور کے اندر؟ بالکل ہو گئی ہے. میں تو پیرنٹس سے سوال کرتا ہوں آپ نے کتنے پیرنٹنگ کورس کیے ہیں، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں پیرنٹنگ پہ. اب وہ معصومانہ دور تو نہیں ہے نا. اب تو دیکھیں بچہ ٹیلی فون کے حوالے ہے، ٹی وی کے حوالے ہے، LED کے حوالے ہے، گیمز کے حوالے ہے. اور اس میں اب وہ دور نہیں ہے کہ ٹرسٹ کیا جائے ان کارٹونز پہ. ہمارے دور میں بڑے معصومانہ سے کارٹونز ہوا کرتے تھے. اب تو ہر چیز میں ایجنڈا اسامہ بھائی، یعنی کنفیوژن. اور آپ نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ لیں، اس میں شروع سے بچوں کو ان کے سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں نا، ایسے میسیجز جو انکانشیس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. برائی کو عام کیا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو عام کیا جا رہا ہے. اور بچپن سے چھوٹے بچوں کی چیزیں وہ ایسی دکھاتے ہیں. جینڈر آئیڈینٹی پہ کنفیوز کیا جا رہا ہے، لڑکا لڑکی یا کتنے جینڈرز ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیریس لیں. جیسے آپ نے کہا کہ سیریس نہیں لیا جا رہا ابھی تک، پلیز اس کو سیریس لیں. اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے موبائل نہ دیں. پیرنٹس ایکچولی نا ہنستے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو اس کو موبائل چلانا آ گیا، اس کو ویڈیو اسکرال کرنی آ گئی. 2 سال کے بچے کو، بھائی یہ خطرناک بات ہے، یہ بھی خوش ہونے والا، یہ کوئی خوش ہونے والی بات نہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اتنے اچھے سے گائیڈ کرنے کا. میرے لیے بہت سی نئی باتیں تھیں جو سیکھنے میں مجھے مدد ملی. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.